अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे शाह का सलाम कबूल कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी 2 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बहुत ज़ोर शोर से जारी है। 3 सितंबर और 4 सितंबर को ये मुसलसल आप इस कॉन्फ्रेंस को देख सकेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है, मुशायरे भी चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इस कॉन्फ्रेंस में देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को बहुत इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज का जो इस वक़्त मौज़ू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो एक अपनी नौइयत का बहुत अहम मौज़ू भी है और मेरे ख़्याल में हमारी गुफ्तगू जो है ख़वातीन के अदब के हवाले से रहेगी आज। तो आज का जो मौज़ू है वो है उर्दू अदब में ख़वातीन नस्ल निगार ख़वातीन का जो काम है वो किस तरह से हमारे उर्दू अदब में जारी है। और आज इस सिलसिले में मैंने 2 बहुत अहम अदब की मोतबर शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है कि जो कि ना सिर्फ शायरी में बल्कि नस्ल निगारी में भी पूरा अपना जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही रिमार्केबल काम कर रही हैं और उन ख़वातीन का मैं आपसे तारुफ कराऊंगी, हालांकि वो तारुफ की मोहताज नहीं है। पहले हमारे मेहमानों में यहाँ मौजूद है नीलम अहमद बशीर। नीलम अहमद बशीर साहिबा, जो सबसे पहली खुशखबरी तो नीलम बशीर के हवाले से मैं ये सुना दूं कि उन्हें हाल ही में उनके काम की, उनकी कारकर्दगी के सबब तमगा इम्तियाज से हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा है। तो हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं नीलम अहमद बशीर को। और इसके अलावा मैं क्या तारुफ कराऊं, उनकी सारी जो फ़न है वो आपके सामने है। 5 बेहतरीन अफसानों के मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं और उनके अफसाने जो हैं, उनका जो अंदाज होता है, उनका जो कहना चाहिए कि जो अफसानों में उनका रहा है काम, उनका मिजाज वो एक बहुत ही माशरती जो हमारे सुलगते हुए मौज़ूआत हैं उस पर नीलम अहमद बशीर ने हमेशा अपना कलम बहुत ही बोल्ड तरीके से उठाया है। इसके अलावा इनके 2 सफ़रनामे मंजर आम पे आ चुके हैं। एक खाकों की किताब, यानी कि इन्होंने नस्ल निगारी का एक बहुत बड़ा अहाता किया है अपनी तहरीर में। एक नावल ताउस फ़कत रंग के नाम से, जो कि अमेरिका के ऊपर एक स्टोरी है, अमरीकी ज़िंदगी पे, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। इसके अलावा पंजाबी अफसानों की किताब आपकी मंजर पे आ चुकी है और साथ कई मौज़ूआती नज़में जो हैं वो नीलम ने लिखी हैं, जो कि बहुत ही वायरल भी हुई हैं अपने मौज़ूआत के हवाले से। और इस तरह से शायरी में भी नीलम ने अपना एक हिस्सा बनाया है। तो नीलम अहमद बशीर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज की आलमी कॉन्फ्रेंस में। शुक्रिया मोना शहाब, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर आपके पास। जी, हमारी दूसरी मेहमान जो अब मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा तरीन राइटर है, शायरी के हवाले से भी और नस्र के हवाले से भी। उर्दू अदब का एक बहुत ही मोतबर नाम और शायरा की हैसियत से तो उन्होंने जो है उनकी किताबें मंजर पे आ चुकी हैं आदि गवाही के नाम से, समंदर रास्ता देगा और तिली भराग। हमारी नसीम सैयद, और नसीम सैयद के बारे में मैं क्या कहूँ आपसे। आज मैं ये बताती चलूँ नाजरीन कि हमारे साथ जो है आज थोड़ी सी ये को जो है साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी टेक्निकल, जिसकी वजह से नसीम सैयद की बातें सुनने के लिए हमें मुसलसल फ़ोन पे रहना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये था कि इनकी तमाम गुफ्तगू आप तक पहुँच सके, तो हमने ये तरकीब निकाली है और इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बहुत ही सैर हासिल रहेगी। नसीम के बारे में जैसे मैंने कहा कि शायरी के हवाले से तो आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आदि गवाही है, समंदर रास्ता देगा और तीली भराग, एक बहुत ही खूबसूरत ये शायरी की किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही अहम किताब मैं समझती हूँ नसीम की, वो अमेरिका के मकामी बाशिंदों के हवाले से है कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी के ऊपर पूरा अहाता किया है और जिसमें नस्र निगारी भी शामिल है और उन मकामी बाशिंदों की
جو شاعری ہے وہ انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، تو اس لحاظ سے بہت ہی یہ اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں کا جو مجموعہ ہے وہ جس تن لاگے کے نام سے منظر پہ آ کے بہت پسندیدگی کی سند حاصل کر چکا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کام ہیں جو جان ایلیا پہ آپ کے تنقیدی مضامین جو جان ایلیا کی شاعری کے حوالے سے، اس کے علاوہ ہندی شاعری کا آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ترجمہ کیا ہے، تو بے شمار کام ہے نسیم سید کا۔ نسیم سید کو خوش آمدید کہوں گی میں اردو کانفرنس میں۔ جی نسیم، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، اس وقت 3 دوست موجود ہیں، اور میں بھی تمہاری طرح پہلے نیلم کو مبارکباد دینا چاہوں گی۔ ویسے تو دے چکی ہوں، مگر ایک وہ افسانہ نگار اس وقت ہمارے سامنے ہے جس کے لیے میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ در بدر کاسا بکف شہرت گزیدوں کا یہ غول، ان سے عبرت لیجیو یہ ہاؤ ہو مت کیجیو۔ تو ہماری جو نیلم ہے اس کا جب میں نے سنا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو ایوارڈ ہوتے ہیں وہ معافی کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ہمیں جہاں تک علم ہے کہ وہ طے ہوتا ہے کہ کس کو جائیں گے، مگر ہماری جو یہ درویش صفت افسانہ نگار ہے اور جو دل کو چھو لیتے ہیں جس کے افسانے، اس کو اس دفعہ ایوارڈ ملا ہے، اور میں بے انتہا خوش ہوں۔ نیلم تمہیں دلی مبارکباد۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ دل سے مبارکباد دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے۔ مونا، آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم موضوع اس لحاظ سے ہے کہ ہم نثر نگاری جب ہم کہتے ہیں جی تو میرا خیال ہے میں فون نیچے کر دوں، آواز تو آ رہی ہوگی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا بند نہ کیجیے گا۔ نثر نگاری کہتے ہیں نا تو اس میں ناول نگاری بھی آ جاتی ہے، افسانہ نگاری بھی آ جاتی ہے، داستان بھی آ جاتی ہے، کالم نگاری بھی آ جاتی ہے، انشائیے بھی آ جاتے ہیں، مکتوب نگاری بھی آ جاتی ہے، سفر نامہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ موضوع بہت بڑا ہے، اور اس موضوع کو ہم سمیٹ تو سب میں نہیں سکتے اس چھوٹے سے اس میں سیشن میں، لیکن ایسا ہے کہ ان تمام اصناف کو ٹچ کرتے ہوئے ہم لوگ، جیسے کہ زاہدہ حنا کے فرض کرو کالم ہی ہیں، اب زاہدہ حنا کے کالم جو ہیں ان کو صحافت میں اس نے بڑا نام کمایا، کیونکہ وہ صرف ایک کالم نہیں لکھتی ہیں، انہوں نے کوئی بھی معاشی ہو، معاشرتی ہو، بین الاقوامی ہو، جنسی ہو، خواتین کے ایشوز ہوں، ان پہ اتنے بھرپور کالم ہیں اور اتنا زیادہ کام ہے کالمز میں ہی۔ جب افسانہ نگاری کے بعد زاہدہ حنا گئی کالم نگاری کی طرف، میرا اس سے جھگڑا ہوا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، کیوں کر رہی ہو یہ، لیکن اس نے ایک الگ اپنی راہ بنائی۔ تو نثر نگاری یہ بڑا ایک اہم موضوع چنا ہے تم نے، تم ہی کہوں گی جو ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں 3، آپ کہہ کے میں آپ کو مخاطب نہیں کروں گی میں، تو اس میں یہ بڑا بہت اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ابھی تم نے تو میرا خیال ہے سوال تو نہیں پوچھا ہم سے، سوال پوچھ لیا ہے تو شاید میں فون لگاؤں۔ میں سوال کرنے ہی والی تھی اپنے دوستوں سے۔ نیلم سے میں اسٹارٹ لوں گی کہ نیلم آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ایک منٹ، نیلم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو ہماری افسانہ نگاری ہے، خواتین کی افسانہ نگاری، وہ آپ اس کو کس نہج پہ دیکھتی ہیں؟ یہ میرے خیال میں ہم ابتدائی سوال ہے جو ہم نیلم سے بھی پوچھیں گے اور نسیم سے بھی۔ تو نیلم آپ بتائیں اس سلسلے میں کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جیسے کہ میں نے نسیم کی بات سنی، بڑی صحیح بات کی انہوں نے کہ نثر نگاری میں صرف افسانہ نگاری تو نہیں ہے، بہت سے ادر دوسری جو ہے اصناف آ جاتی ہیں، اور نثر بھی کیا ہے کہ اظہار ہی ہے نا، تو ہر ایک کا اپنا اپنا اظہار کا طریقہ ہے۔ جہاں تک خواتین کی نثر نگاری کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کافی پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو کافی کامیاب ہے۔ مثلا میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی بات یا نسیم کی بات نہیں کروں گی، یا ایون زاہدہ حنا بہت اونچے ایک مقام پر ہیں۔ پاکستان کی جو ریڈرز ہیں، میں عمومی بات کروں گی،
مثلاً کالج کی لڑکیاں گھریلو خواتین وہ ڈائجسٹ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نثر پڑھتی ہیں، ان کی ذہن سازی ہوتی ہے. پھر جو کچھ پڑھی لکھی ہیں وہ پھر ایسی خواتین کی نثر پڑھتی ہیں جن میں بڑے مشہور نام ہیں، نمرہ احمد، عمیرہ احمد ٹائپ جو ہیں. تو یہ اور بات ہے کہ وہ ہم ان سے اتفاق کریں یا ان کے موضوعات سے اختلاف کریں، لیکن وہ نثر تو لکھ رہی ہیں، اور اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ کامیاب جا رہی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو پسند کروں یا ناپسند کروں، میرا اپنا ذہن ہے، ان کا اپنا. سو آئی تھنک کہ اس لحاظ سے نثر نگاری جو ہے وہ کافی ایکسیپٹیبل ہے، کافی پاپولر ہے. اور لڑکیاں، عورتیں، اور اب دوسری طرف ہم آ جائیں تو جو ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان میں ٹی وی پہ، وہ بھی دیکھا جائے تو نثر نگاری ہی ہے نا. وہ جو ڈائجسٹ والیاں وہ نکل کر ادھر آ گئی، انہوں نے کہانیاں وہاں بیان کرنی شروع کر دی، تو کہانی چل رہی ہے اور نثر کا ہی کام جو ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے طور پر نثر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، تو ہو رہا ہے. ہاں، یہی سوال میں نسیم سے بھی کرنا چاہوں گی کہ نثر نگاری آپ کیا سمجھتی ہے، کہاں کری. اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی اسی سوال کے اندر ایک اور سوال کہ نسیم، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں نثر نگار، وہ نئے تقاضوں کو، نئی ضروریات کو کے تحت اپنی تحریر میں تبدیلی لا رہی ہیں، یا وہی پرانے موضوعات اور پرانا انداز ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا جواب مونا میں سمجھتی یہ ہوں کہ وہ دیکھو، ایک علامہ اقبال کا بڑا معروف مصرع ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جی، میں نے ایک مضمون لکھتے ہوئے 10 بستہ بڑی معذرت کے ساتھ سے یہ علامہ اقبال سے لکھا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، بھلا اب اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی. تو ہم نے لاکھوں بار، ہزاروں بار یہ سنا ہے کہ عورت گاڑی کا ایک دوسرا پہیہ ہے اور عورت ایک سکے کا دوسرا رخ ہے، لیکن اس سکے کا دوسرے رخ کا اور گاڑی کے دوسرے پہیے کا احوال کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن میں اور نیلم اور تم اور ہم سب جو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آج بھی ہماری لکھنے والیاں، لکھاری خواتین، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. بے شک، بالکل. مردانہ سماج میں وہ خواتین جو سوچتی ہی نہیں، بولتی بھی ہیں، جو دیکھتی ہی نہیں، دکھاتی بھی ہیں، صحیح بات، جو غلط کو درست ماننے سے انکار کر دیتی ہیں، جی، جو جبر پر صبر نہیں کرتی نہ بلکہ اسے رد کرتی ہے، نہ صرف رد کرتی ہیں بلکہ سوال اٹھاتی ہیں. صحیح. اچھا، ان تمام خواتین کو جو چند ہیں، ہم گنتی پہ ان کا نام لکھ سکتے ہیں، جیسے ہماری نیلم بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، اس نے وہ جرت کی ہے کہ یہ سوال بھی اٹھاتی ہے، یہ دکھاتی بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں ہمارے. اور وہ گنتی کے نام، جیسے آپ نے عمیرہ احمد کا نام لیا، وہ مشہور نام ہم بھی سن رہے ہیں. میں ایک تو یہ کہ ہم لوگ مغرب میں جو رہ رہے ہیں نا، ہمارے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ کتابیں دستیاب نہیں ہوتی، جو کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کتنا فیس بک پہ جو کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں یا کہیں سے سن لیا. جیسے تارا اقبال کے بارے میں نے سنا کہ ان کا ناول آیا ہے نیلی بار، اور بہت زیادہ مشہور ہوا، مجھے بڑی خواہش تھی اس کو پڑھنے کی. تو یہ تو ضرور ہے کہ بے پناہ لکھا جا رہا ہے. اچھا، ایک بات اور ساتھ ساتھ کہتی چلوں کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ نثر میں تو انہوں نے لکھ لیا، لیکن شاعری میں کیوں آج تک کوئی غالب نہیں بن سکی، کیوں آج تک کوئی اقبال نہیں بن سکی. تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی، غالب آپ میں سے کوئی بن جاتا، اقبال آپ میں سے کوئی بن جاتا. دوسرے یہ ہے کہ جو مواقع مردوں کو ملے ہیں، وہ اگر ہم ابتدائی لکھنے والی خواتین کا جائزہ لیں، کہ جو کہ میں ہلکا سا لینا چاہوں گی، ان کو مغرب ہو یا مشرق، ان میں کن مسائل کا سامنا رہا.
مغرب میں جو سوچنے والی ورجینیا وولف کے دور کی خواتین تھیں، ان لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا چڑیل کہہ کے، انہیں سوچنے کی اجازت نہیں تھی. پہلی خاتون جس نے کہ پہلی کتاب لکھی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کی کتاب بھی 10-11 سال کے بعد شائع ہوئی. ان کی کتابیں نہیں شائع ہوتی تھی. تو ہمارے یہاں جو دوسرے یہ کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. تبدیلی کیسے آئے گی؟ لکھنے والے ذہن وہی تو لکھیں گے نا کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جسے ہمارے مرد پسند کرتے ہیں. آپ کی نظریں نیچی رہیں، آپ کے الفاظ کی نظریں نیچی رہیں، آپ کے الفاظ کے سر پہ دوپٹہ ہو، آپ جو ہے بات جو ہے وہ ڈھک کے چھپے. اگر بہت کوئی بات پہنچی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مغرب سے کچھ اثرات لیے ہیں تو وہ جنس تک اب پہنچے، جبکہ یہاں جو لکھا جا رہا ہے مغرب میں، وہ بھائی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے اگر یہاں تو اگر روڈ پہ کھڑے ہو کے لڑکا لڑکی کس کر رہے ہیں تو یہ ان کا معاشرہ ہے، رائٹ؟ ان کے نہ باپ برا مانے گا، نہ ماں برا مانے گی، نہ بہن برا مانے گی، تو ہمارا معاشرہ تو پتھراؤ کر کے ختم کر دے گا. لیکن افسانے میں جس پہ اس طرح کھل کے لکھنا، جو میں الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتی، جو میں نے کچھ پڑھا ہے، وہ کس طرح لکھ رہے، کیسے لکھ رہے، کیا آپ نے ان تمام روایات کو وہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنی، ابھی تک ہم پرائیویٹ پارٹس کا نام نہیں لے سکتے اپنے لوگوں کے سامنے، ہم اشاروں کنائے میں بات کرتے. تو جب ماحول مختلف ہوگا، جب ہم اس ماحول میں جو رہیں گے وہی لکھا جائے گا. تو جو لکھا جا رہا ہے، جو اب ڈرامے دیکھ لیجئے آپ، ساس پکڑ کے چوٹی پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے، مرد بے تڑاک سے تھپڑ سے چہرے پہ لگا دیتا ہے. ڈراموں میں نور الہدیٰ الگ ہو گئی، لکھنا چھوڑ دیا ہمارے ٹی وی کے اوپر. تو یہ جو ہے نا وہی لکھا جا رہا ہے جو عام طور پہ لکھا جاتا رہا ہے، سوائے چند لکھنے والیوں کے، میں سمجھتی ہوں جہاں تک. ہاں اچھا نسیم، یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں اب نیلم کی طرف آتی ہوں. نیلم، ایک یہ سوال جو ہمیں بار بار ہاؤنڈ بھی کرتا ہے کہ کیا خواتین نگار جو ہیں، خواتین پہ زور ہے کہ وہ ان کو جائز مقام مل رہا ہے یا نہیں. اور ایک اور اسی سوال سے جڑا ہوا سوال ہے کہ جب ہم مردوں کی نثر نگاری دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کس طرح سے مختلف ہے عورتوں کی نثر نگاری سے؟ کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ان کے درمیان؟ جی، میں چونکہ پاکستان میں زیادہ رہتی ہوں تو یہ بات میں محسوس بھی کرتی ہوں اور اکثر فورمز پہ اس کا اظہار بھی کرتی ہوں کہ خواتین جو بھی لکھیں، چلیں ان کو چھوڑ دیں جن کی ہم نے پہلے بات کی ہے، ہم جیسی جرت مند کہہ لیں یا ایک قدم آگے بڑھا کے لکھنے والی کہہ لیں، تو ہمیں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ مرد کو دیا جاتا ہے. مثلا ایک جو بات ہے کہ جی 5 لسٹ شائع ہوتی کہ جی سال کے 10 یہ ناول شائع ہوئے ہیں تو اس میں یہ سب مرد ہوتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہی کہ میں کوئی بڑی قرۃ العین حیدر ہوں، لیکن میں نے بھی ایک ناول لکھا تھا اور جس نے پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ ایک کس قسم کا ناول ہے امریکہ کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ چلے مینشن تو کر سکتے ہیں نا، یہ نہیں کہ مجھے کوئی شوق ہے میرا نام مشہور ہو، لیکن وہ خواتین کو جان بوجھ کر نیچے رکھتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خاتون جو ہے اس لیول کا لکھ نہیں سکتی. حتیٰ کہ ایک بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے اپنی تقریب کے لیے مجھ سے اور سلمہ اوان سے بات کرنے کو کہا اپنی کتابوں پر، اور ان کو کوئی مل نہیں رہا تھا. تو ہم نے، جس نے ہمیں کہا، ہم نے کہا کہ چلو ہم بول دیتے ہیں پڑھ کے نا. وہ پڑھ کے بولا تو انہوں نے یہ بڑے سینئر رائٹر ہیں جن کی بات بتا، انہوں نے کہا یہ بیبیاں ہیں، یہ کیا بولیں گی. تو مطلب پہلے تو ان کا خیال ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے تو دماغ ہی نہیں ہوتے، حالانکہ میں اور سلمہ 30-35 سال سے لکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اتنا بھی نہیں کہ ہم بول نہیں سکتے یا ہم لکھ نہیں سکتے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا مرد رائٹر کا، اس میں جونیئرز بھی شامل ہے. میں اس سے کہتی ہوں کہ میں کراچی میں تھی تو ایک فیسٹیول میں تو ایک جونیئر رائٹر جن کی کتاب کو ایوارڈ ملا تھا، نام نہیں لوں گی، لیکن میں نے ایسے جا کے ان سے اچھی طرح سے تہذیب سے بات کی تو انہوں نے
اتنا ایسے نظر انداز کیا جیسے میں نے سوچا یہ تو ینگ ہے، اس کو تو تھوڑی تہذیب دکھانی چاہیے، لیکن وہ اس نے مجھے اتنی رسپیکٹ بھی نہیں دی کہ وہ مجھے کہتا کہ اچھا آپ میں بیٹھ جائے کرسی پر. مطلب یہ کہ رویہ، مرد رائٹروں کا جو رویہ ہے نا وہ بڑا ترجیحی ہے، اور مجھے اس پہ تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری بات، ابھی ہم بات کر رہے تھے ناولوں کی، پاکستان میں جو ناول پچھلے 1-2 سالوں میں چھپے ہیں، ان میں ایک ناول میں اس کا نام لے لوں گی، میں نے پڑھا نہیں، لیکن جس نے پڑھا ہے انہوں نے مجھے بتایا، شاید آپ نے پڑھا نصیب، میروا کی راتیں. وہ سنا ہے ہاں سیکس سے بھرا ہوا ہے، تقریباً ہر رات کا اس میں ذکر ہے. تو لیکن کیا میں اور آپ ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم لکھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کہ ہم عورتیں ہیں تو ہم بے حیا ہو گئی، حالانکہ یہ سب ہمارا پارٹ آف لائف ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا ہم نہیں محسوس کرتے؟ کیا ہم نہیں لکھنا چاہتے؟ میں لکھتی ہوں ان چیزوں پر، لیکن میں پھر بھی احتیاط رکھتی ہوں کہ بطور عورت مجھ پر کوئی تانا زنی نہ آئے. حالانکہ مجھے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن خام خواہ کی دشنام ترازی نا آپ کو مقدر کر دیتی طبیعت. تو میں سمجھتی ہوں کہ مرد ہمارے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہیں. جی تو ہاں نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ تو بہت واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے جو بھی رویہ ہے. تو نسیم، جی صاحب، آپ سے میں افسانوں کے حوالے سے، ناول کی بھی باتیں چل رہی ہیں، افسانوں کی بھی، کہ افسانوں کے حوالے سے خاص طور پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے دور کے افسانے تھے، میں 70s اور 80s کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ آج کے افسانے سے کس طرح آپ ان کو مختلف پاتی ہیں؟ دیکھو جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا مونا، کہ آج بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ میں پوری طرح سے واقف، اس پورے منظر نامے سے واقف نہیں ہوں. لیکن گزشتہ میں جو ہماری خواتین گزر گئی، میں سمجھتی ہوں کہ ایسے موقع پہ ان کا نام لینا، کیونکہ انہوں نے گراس روٹ سے کام کیا، انہوں نے بنیاد ڈالی، جس میں کہ رشیدۃ النساء کا نام ہے، رقیہ سخاوت کا نام ہے، اور ایک بنگلہ کی رائٹر تھی بنگالی زبان میں، جو کہ یہ 18ویں صدی کی بات ہے، 80s کی لکھنے والی ہے، 18th سینچری کی، رشیدہ رشندہ دیوی تھی وہ، انہوں نے کس طرح لکھا کہ ان لوگوں کی جدوجہد جو تھی اس وقت کی، اور انہوں نے جو ادب تخلیق کیا، تو وہ بیٹا تاڑ کے پتوں پہ لکھتا تھا، اور وہ تاڑ کے پتے وہ رکھ لیتی تھی اپنے پاس، اور وہ چھپا دیتی تھی کہ گھر والوں کی نظر نہ پڑے، تو مٹکے میں چھپا دیتی تھی، پرات میں چھپا دیتی تھی، الماری کے پیچھے چھپا دیتی تھی. اور اس طرح سے انہوں نے کسی طرح سے چھپ چھپ کے، بلکہ جب ان کی نندیں چلی جاتی تھی پوجا پاٹ کے لیے، تو اس وقت وہ پھر جا کے ان کو نوکرانی کو کہتی تھی دیکھو دروازے پہ رہنا کوئی آ نہ جائے، اور وہ اس وقت پریکٹس کرتی تھی لکھنے کی. تو انہوں نے پھر ایک ناول لکھا تھا امار جیون، جو پہلی جو رائٹرز ہم لوگوں کی ہے، یہ 3 نام جو میں لے رہی ہوں، رشیدۃ النساء اور رقیہ سخاوت اور یہ رقص دیوی. تو انہوں نے جو لکھے وہ بڑے مشکل ترین حالات میں لکھے، اور ان کے ناول ان کے بیٹوں نے چھپوائے. جیسے رشیدۃ النساء جو تھی وہ ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئی، وہ ان کا حالات ان سے ڈفرنٹ تھے، مختلف تھے، بہت پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور ان کو یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی پڑھنے لکھنے کی نہ آتا ہو، بلکہ انتہائی شوقین تھی کتابوں کی. انہوں نے 1855 میں شاید ان کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے جو تھی انہوں نے بھی سوچا کہ مجھے ایک ناول لکھنا چاہیے. تو ان کا جو ناول آیا، وہ انہوں نے بیٹے کے ناول، اپنے ناول کے اوپر اصلاح النساء کے نام سے کتاب لکھی اور ناول لکھا، اور اس پہ اپنا نام نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ والدہ بیرسٹر فلاں 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 کے نام سے لکھا. اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی اس زمانے کی عورتیں. تو ان عورتوں نے جو ہے نا، ایسی جو رقیہ تھی جن کا نام لیا میں نے آپ کو، رقیہ سخاوت کا، وہ جو تھی وہ پڑھے لکھے گھرانے سے تھی، اور ان کو جو شادی ہوئی تھی وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ شوہر تھے ان کے پر کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ وہ نہیں لکھ سکیں.
تو انہوں نے جو اپنا لکھا سلطانہ کا خواب، دا ڈریم آف سلطانہ یا سلطانہ's ڈریم، کچھ ایسا نام تھا ان کی کتاب کا، وہ ہندوستان کی بالکل بدل کے اس نے رکھ دیا اس کو معاملے کو. تو یہاں سے جو ہے ان عورتوں نے اپنے طور پہ جو ان عورتوں کی جدوجہد تھی، اس کے بعد جو قلم کی توانائی آئی تھی وہ بڑھتی چلی گئی. ان کے بعد سغرا ہمایوں تھی، محمدی بیگم تھی، آمنہ عفت تھی، آمنہ نازلی تھی، ڈاکٹر رشیدہ جہاں جو کہ ہماری جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو اس میں عصمت چغتائی کا نام بھلا ہم لے دیں، اور ہم اپنے قرۃ العین حیدر کا ہی 3-4 نام اگر ہم لے دیں تو اس سے ہی ادب کا انہوں نے جو ان کا کام ہے وہ مردوں کے مقابلے میں برابر کا، بلکہ باہر کے لکھنے، مغرب کے جو لکھنے والے تھے ان کے ٹکر کا کام ہے وہ. ہاں بالکل، آپ نے بہت ہی اچھا آپ نے یہ انالائز کیا، اور یعنی کہ ایک واضح ہو گئی حقیقت کہ کیا فرق تھا اس وقت. وہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ سلسلہ ایک چلتا رہا، تبدیلیاں آتی رہیں. اب جیسے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں انالائز کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، تو موسٹلی ہم ہندوستان کی جو رائٹرز ہیں ان سے پاکستان کی رائٹرز کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ مغربی ممالک میں جو نسل نگار خواتین ہیں انہوں نے بھی بڑا کمال کا کام کیا ہے. تو میں نیلم سے پوچھنا چاہوں گی کہ نیلم، آپ جو مغربی ممالک کی نسل نگار ہیں ان کو آپ کس طرح مختلف پاتی ہیں ہماری مشرقی معاشرے کی نسل نگاروں سے؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے، انحصار ہے کہ کن حالات میں لکھے آپ رہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جیسا مغربی معاشرہ ہے یہاں آزادی بھی ہے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اور آپ کے تجربات جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی تجربہ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کے موضوعات تو بالکل ہی علیحدہ ہیں، اور نہ ان کو کوئی تنقید کا سامنا کسی قسم کی. تو ہم ان کے آپ سے پوچھ رہی تھی، معاف کیجیے گا آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہماری یہاں نسل نگار خواتین نے کبھی ہارر اسٹوریز لکھی ہیں؟ تو وہ مجھے میری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن ہماری مغربی جو نسل نگار ہیں خواتین وہ ہارر اسٹوریز، مسٹری اسٹوریز، اگاتھا کرسٹی کا ہم نے نام سنا ہے، یہ ساری نام تو ایسی لکھی ہیں انہوں نے کہانیاں جو ہمارے یہاں بہت کم نظر آتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جنرلی ہماری عورت کہہ رہی ہو، دیکھو نا ہمارے یہاں کے جو لکھنے والے رائٹرز ہیں جی ان کا افق بہت وسیع ہے. دراصل میدان بھی انہوں نے ان کو مواقع میسر ہیں جو ہماری خواتین کو مواقع. نیلم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں ابھی تک عورتوں کو مواقع نہیں دیے جاتے. ہم لوگوں کو قدم قدم پہ اگر ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر شریک کر لیا جاتا ہے کس کو، اور وہ بھی گنے چنے نام جن کو کہ جانتے ہیں. لیکن خواتین کیا کام کر رہی ہیں، یہ جو میں شکایت کے طور پہ، بلکہ ایک دفعہ میں نے احتجاج بھرپور کیا تھا اس بات پہ کہ خواتین کے موضوع پہ میں نے کافی لکھا ہے، اور اگر آپ خواتین کے موضوع پہ، خواتین بھی خواتین کے ساتھ کرتی ہیں یہ، تو اگر لکھا ہے اور مسلسل لکھا ہے اور آپ کوئی اس حوالے سے کتاب لا رہی ہیں اور اس میں میرا نام نہ شامل کریں اور ABCD کا نام شامل کریں تو I have right to stand up for my right and why not, right? یہاں کی خواتین کو میں نے 20 سال باہر کیا ہے، کام کیا ہے، ہوٹل میں مینیجر تھی میں. مجھے کسی قسم کے تعصب کا یہاں ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے سامنا نہیں کرنا پڑا، کسی طرح کے تعصب کا، نہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا مجھے، نہ کبھی میں نے کمتر محسوس کیا. تو یہاں کی عورتوں جو لکھ رہی ہیں وہ بہت کھل کے ہر موضوع کے اوپر لکھ رہی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے جنسی ہو، چاہے خواتین کے ایشوز ہوں، جس میں کہ ہماری جیسے کہ ایک نام نہیں ہے، ورجینیا وولف ہے، رائٹ، تم ان کو جانتی ہو، ایلس واکر ہے، اور جین آسٹن ہے، مشہور نام ہے ان کا، سلویا پلاتھ ہے، مشہور نام ہے ان کا، لی مارسیل ہے. لی مارسیل جو ہے یہ ہماری ایبوریجنلز کی رائٹر ہیں، یہاں کوئنس یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی،
اور ان کی کتاب، ان کا جو ایک بہت مشہور کتاب ہے آئی ایم وومن، تو میں نے ان سے ملاقات کی تھی اور میں نے چاہا تھا کہ میں اس پہ جا کے، تو وہ جو کچھ ایشوز جو ان کو، جیسے کہ یہاں کے ایبوریجنل رائٹرز ہیں، اگر تم میری کتاب پڑھو گی اور ان کی شاعری پڑھو گی اور ان کی نثر میں آج کل افسانہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں، اس میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہے، اور کس کمال کا افسانہ ہے، سنگت میں آ چکا ہے یہ افسانہ، کس کمال کا ہے۔ ہمارے یہاں سائنس میں 100 سال سے جب کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے تو ہم کہاں سے ترقی والے، تو ہم چاہیں کہ سائنسی فکشن لکھا جائے، کہاں سے لکھا جائے گا؟ یہاں بہت تک ہمارے جنس تک ہے نا، ہم یہاں سے نکل کے دوڑ کے جنس تک پہنچ جائیں گے، ہم سمجھتے بہت بڑا تیر مار لیا ہم نے جتنا کھل کے لکھ دیا اتنا زیادہ ہم جو لوگ کریں گے واہ واہ بہت بولڈ رائٹر ہے، بہت، بھائی بولڈ رائٹر ہم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ ادب بہرحال ادب ہے۔ ہاں، جیسے اس میں چغتائی کا اپنی حدود ہونی چاہیے۔ نانی کی ننھی کچھ اس طرح کا افسانہ جو ان کا ہے، کس کمال کا افسانہ ہے، کس کمال کا ہے، اور کس موضوع پہ لکھا گیا ہے، یہ دیکھیے آپ کہ ایک بچی کے، چھوٹی سی بچی کے ریپ پہ ہے، لیکن اس میں جو تہذیب لکھنے کی، ادب کی ہونی چاہیے، وہ اگر کہو گی تو میرے پاس پیراگراف ہے، میں وہ پڑھ کے سنانا بھی چاہوں گی، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھیں کہ اب نہ ہو، میں کیا کہوں، کیا کہوں، کیا مثال دوں، تو ہماری جو دوڑ ہے، اگر بہت بولڈ ہونا چاہا ہے کسی نے تو اپنے 7 عشق کے 8 عشق کی کہانی تو لکھ دی ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے، کہاں جائیں؟ ہمارے پاس نہ سائنسی کوئی چیز ہے، نہ ہمارے پاس وہ آزادی میں تو ہم وہی لکھیں گے گھوم پھر کے کہ ہمیں طلاق کے بعد اگر شادی کرنی ہو لڑکی کو تو اس کو حلالہ کرنا چاہیے، اور حلالہ کے اصول کیا ہیں، ابھی تو ہم حلالہ ہی میں گھوم رہے ہیں نا۔ اچھا، یہ جو ہے نیلم، اسی بات پہ میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ آپ کانفرنس میں جاتی ہیں، آپ کانفرنس میں حصہ بھی لیتی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو یہ کانفرنسز ہر سال منعقد کی جاتی ہیں اس میں خواتین نثر نگار یا شاعرات کو یا کسی بھی حوالے سے خواتین کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، آپ کے لیے اطمینان بخش ہے، یا وہاں پہ کچھ جیسا کہ تعصب والی بات کی انہوں نے نسیم نے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کس حد تک خواتین کا ہونا چاہیے عمل دخل اس میں؟ پہلے تو میں نسیم کی جو پچھلی بات ہے اس سے تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں کے موضوعات بہت فرق اور وسیع ہیں اور ہمارے نہیں ہیں، بالکل صحیح۔ یہاں میں نے ایک کتاب پڑھی امریکہ میں، اس کا نام تھا کنٹ، CUNT۔ کنٹ جو ہے وہ خاتون کے نازک حصے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں جو خاتون کا جو نازک ہے وہ ہے ہی، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے ویسے تو، اچھا امریکہ میں ہے یا انگریزوں میں۔ اچھا، اس کتاب میں لکھا تھا کہ وجائنا کی ہسٹری کیا ہے اور کیسے فتوحات ہوتی رہی، اس کے تھرو دنیا کیسے چینج ہوتی رہی، مینسٹرول بلڈ سے کیا کیا ہوتا رہا صدیوں میں سے، پینٹنگز بنتی رہی، اس کریٹیوٹی کے بلڈ کو کیسے مقدس جانا گیا۔ تو یہ موضوع ہے بھائی، کسی نے لکھا ویسٹ میں، کیا میں نے لکھا؟ نہیں، کیا ہم لوگوں نے تو نہیں لکھا، میں نے بڑا تیر مار لیا تو میں نے وہ لکھ دیا فیمیل سرکمسیجن پہ افسانہ کہ خواتین کے خطرے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی مرد لکھیں گے، ہاں ہم نہیں لکھیں گے۔ کہا کہ آپ کو شرم نہیں آئی، تو میں نے کہا شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے یہ افسانہ نہیں لکھا، میں نے لکھا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی واقعی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہم حالانکہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اپنے، یہ اتنی تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے معاشرے کی، برننگ کوسچنز ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جی آپ بولڈ رائٹر ہیں، مجھے برا لگتا ہے، بولڈ کیا ہوتا ہے، میں سچی رائٹر ہوں، آپ بھی ہو جائیں گے۔ وجائنا کا نام نہیں ہے، شرم گاہ ہے نا، جیسے سجدہ گاہ ہے، اسی سے آپ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آپ جنگیں کرتے ہیں، اسی کے لیے آپ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ آپ بہادر رائٹر ہیں۔ ہاں، بولڈ از ناٹ اے ورڈ، ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ یہ سچ لکھ رہی ہیں۔ تو جب مجھے کہتے ہیں نا بولڈ رائٹر، تو بولڈ کیا ہوتا ہے بھائی، آپ بھی بولڈ ہو جاؤ، کیوں آپ اتنے ڈرتے کیوں؟ اچھا، مرد بھی ڈر کے
اچھا نیلم سوال یہ تھا کہ کیا نمائندگی مل رہی ہے, جو ہے مونا کے سوال کو میں دہراؤں گی ایک کہ نیلم یہ بتاؤ, جی نمائندگی مل رہی ہے وہاں جو خواتین رائٹر ہیں ان کو واقعی بھرپور کانفرنسز میں نمائندگی ملتی ہے؟ جو مونا نے دہرایا تھا وہ جواب گول ہو گیا. بالکل نہیں ملتی, بالکل نہیں ہاں, ملتی. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی بات جب کریں. تک کہ منتظمین کے ساتھ آپ کے ذاتی مراسم نہ ہو اچھے والے, نہیں ملتی. تو میں بھی اس فطرت کی ہوں کہ میں کبھی بڑھ کر آگے نہیں جاتی ہوں, کسی دفتر میں نہیں جاؤں گی, کسی کے ساتھ چائے وائے نہیں پیوں گی یا پلاؤں گی, تو دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ. اور وہ پھر ہمیں نظر انداز کرتے, نہ میں کھانے کھلاؤں گی نہ وہ مجھے کھلائیں گے, تو یہ فرق پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ایک بات میں سمجھتی ہوں, میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں جینوئن رائٹر ہوں, یہ میں مانوں گی. تو آپ جینوئن رائٹر, اچھا مجھے کئی دفعہ آتا ہے کہ یار میرے دماغ میں اتنا کچھ ہے یا میں لکھ رہی ہوں, یہ مجھ سے کچھ سنے تو صحیح, میں کیا سوچتی ہوں. دیکھیں انہوں نے اپنا سینئر مقام حاصل وہ کر لیا. 4 چہرے ہیں, یہ مجھے بھی احتجاج ہے, یہ نہیں کہ میں وہاں نہیں ہوں تو مجھے, لیکن بے شمار اچھی لکھنے والے ہیں, بے شمار, ان کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بلکہ وہ وہی چہرے اگر وہ نئے ذہن جو ہے نا ان کو بلائیں تو وہ نئی باتیں سنیں گے. بالکل ان کو سننے والوں کو نئی باتیں پتہ لگے کہ ان کو وہی 4 شعر لے کے وہ شاعر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں, وہی 4 شعر لے کے وہ اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی نئی بات سنیے نا, ہم تو نئی باتیں لکھ رہے ہیں, ہم تو بکواس کر رہے ہیں, تو وہ بلائیں. اس طرح سے ہے کہ جیسے دریا کا تازہ پانی, اس کے آگے بند باندھ دیا گیا, دیکھیں ایک بند باندھ دیا گیا کہ بس یہی کر کانفرنسوں میں تو بالکل بھی انصاف نہیں ہوتا. نیلم مونا میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی, ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھو وہ شاعرات جو کہ جیسے نیلم کہہ رہی ہے نا کہ ہم نہ کسی کے کپڑے دھوئیں گے, نہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے, نہ ہم ان کو تشتری میں رکھ کے خود کو پیش کریں گے, یہ تو واضح ہے. نہ ان کو فون کریں گے جا بجا. لیکن یہ دیکھو کہ یہاں مغرب میں آباد اگر کوئی شاعرہ خود نہیں لکھ رہی ہے, پیچھے بیٹھ کے وہ تمام محترم شعراء اس کو کہیں گے کہ یہ جینوئن شاعرہ نہیں ہے, یہ نہیں لکھ رہی ہے مغرب میں, پاکستان میں, کہیں بھی. لیکن اگر اس کے پاس ایوارڈ دینے کے لیے پیسہ ہے, اگر بڑا مشاعرہ کرنے کے لیے پیسہ ہے, اگر ٹکٹ دینے کے لیے پیسہ ہے, تو ہر بڑا شاعر آنے کو, پارٹیسپیٹ کرنے کو, ایوارڈ لینے کو تیار ہو جائے گا. فائنینشیل کنٹریبیوشن کرتے ہیں نا لوگ, فائنینشیل کنٹریبیوشن کرتے ہیں لوگ. مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں سٹیج پر کیوں آئے, کیونکہ انہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے. تو بھائی اب دیں گے تو. جی بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دریا کا رخ کسی اور طرف چلا گیا ہے. نہیں تو یہ اس چیزوں میں سے ہم گزر رہے ہیں نا, ہم اس دور کے لکھنے والے ہیں, اور اگر ہمارے ذہن میں کچھ ہے, ہمارے دماغ میں ہمارے, تو آپ کو اب ہمیں بلا کے ہم سے بات کیجیے, وی ہیو لاٹ ٹو سے. اور اگر نہیں کریں گے تو بات کہاں آگے بڑھے گی, بات آگے کیسے بڑھے گی, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان کانفرنسوں میں جمود طاری ہو چکا ہے کہ وہی چہرے, وہی باتیں. یہ موسٹلی لابنگ ہے, میں اس کو کانفرنس سمجھتی نہیں ہوں, یہ موسٹلی لابنگ ہے, اور وہی پسندیدہ شخصیات ہوتے. دیکھیے ایک جو سوال میرے ذہن میں بہت دیر سے وہ ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے دنیا بدل دی ہے, ہمارے ادب کی بھی دنیا, ہر فیلڈ بدل دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افسانے کی خاص طور پہ ترقی اور ترویج کے لیے سوشل میڈیا نے آج کیا کردار ادا کیا؟ دونوں سے سوال ہے میرا, باری باری. پہلے نسیم آپ بتائیں. سوشل میڈیا نے بہت کارآمد بنایا جا سکتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا, کہ دیکھو جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی کے ہم عادی ہوتے ہیں اس سے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ ایک وحید قمر ہیں جنہوں نے کہ افسانہ فورم بنائی ہوئی تھی ایک زمانے میں, اور ہم لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ہمارا ایک پورا گروپ جس میں کہ افشاں ملک شامل تھی, میں تھی, شاہین تھی, اور بہت ساری ہمارے دوست, اور فروخ ندیم جیسے بہت اچھے, بہت گہری نظر رکھنے والے رائٹر وہ تھے. تو اس میں ہمیں اچھے افسانے پڑھنے کو ملتے تھے ہر طرح کے, اور کھل کے بات یہ ہوتا تھا, مزے کی بات یہ تھی کہ اس میں تنقید کھل کے ہوتی تھی. ہم اپنے دوستوں پہ بھی, جو ہمارے بہت گہرے دوست تھے, اس پہ بھی ہم نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم
तनकीद करेंगे। जैसे अफशा मलिक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फर्ज करो उसका पसंद नहीं, और उसमें इंडिया से, जर्मनी से, पूरी दुनिया से अदीब जुड़े हुए थे, तो उसमें हम रात के 3-3 बजे तक बैठ के उसमें तनकीद करते थे, खुल के तनकीद होती थी। इसी तरह एक ज़माने में और एक फोरम बनी हुई थी जिसमें कि मोहम्मद हमीद शाहिद साहब थे, नसीर अहमद नासिर थे, जितने बड़े हमारे लिखने वाले हैं नज़्म के, वो सारे उसमें शामिल थे। इस वक्त मारूफ तरीन नाम, बहुत अच्छे शोरा, और एक एक नज़्म पे उस पे कई कई दिन बात चलती थी, तो वो सीखने का मौका मिलता था। लेकिन मेरा दिन ब दिन सोशल मीडिया से दिल उचाट होता जा रहा है। वहां पे आप जाएं, वाह वाह करें, अगर जरा किसी के ऊपर सोच भी लें कि हम एक लफ्ज कहेंगे कि भाई आपने, अगर बेबहरा, हम बेबहर से उतरा हुआ हम कोई शेर पढ़ रहे हैं और फर्ज करो हमने कह दिया कि भाई जरा इसको देख लीजिए दोबारा, तो वो वहीं पे बुरा मान जाते हैं। और वो एक जो अब नई नस्ल नौ की, क्या तुम लोगों ने एक इस्तिलाह डाली है उसकी, मुशायरे की, उसके जो शोरा हैं वो तो बिल्कुल, वो उन्होंने तो जैसे इंडिया के शायर ने कह दिया था कि कह दो बेरो गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है, उन्होंने तो उनको ही भगा दिया था। इसी तरह हमारी भी नौजवान नस्ल के जहन में ये बैठ गया है कि जैसे ये सब नीलम विलम जो है, ये जो लिखारियां हैं, ये सब अब हो गए, ये दौर अब हमारा है, अब हम जो लिख रहे हैं वही हरफ आखिर है। तो बहुत अच्छा सोशल मीडिया को बनाया जा सकता है और संजीदा लोग इसमें तरबियत कर सकते हैं जहनों की, उनको, जैसे हमारे मोहम्मद नासिर अब्बास नैयर मौजूद हैं, जैसे मोहम्मद हमीद शाहिद साहब मौजूद हैं, हमारे और बहुत मुहतरम अदीब व शायर मौजूद हैं। वो लोग अगर थोड़ा सा इसको वक्त दें और उनकी तनकीद हम पढ़ना चाहेंगे, उनको हम सुनना चाहेंगे, मैं तो उनकी सारी किताबें ले आती हूँ उठा के, और भी नाम हमारे ऐसे मौजूद हैं, तो हम उठा सकते हैं बहुत फायदा मेरे ख्याल में, लेकिन हम उठा नहीं रहे हैं वो फायदा, और दिन ब दिन इतनी वो जगह बेकार होती जा रही है कि मैं कई दिन मेरा जाने को दिल नहीं चाहता है। हाँ। नसीम, एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं पहले नीलम से करना चाहूंगी ये सवाल कि नीलम, आप जो ख़वातीन नस्लनिगारों के हवाले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस हवाले से जो आप अदब में आने वाला उनका फ्यूचर देख रहे हैं कि जिस तरह वो लिख रही हैं, तो आपको मायूसी होती है या आपको उम्मीद बनती है, कोई उम्मीद अफजा लगता है ये कि हाँ, नस्ल निगारी में ख़वातीन जो हैं वो आगे बहुत तरक्की करेंगी? क्या समझती हैं आप? देखिए, नस्ल निगारी तो एक इजहार है, लेकिन असल बात है थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है आपका। तो मैं जब देखती हूँ आज की जो जवान और लड़कियों को जो वो पढ़ रही हैं, वो तो वही 2 नाम लेती हैं, 2 या 3 नाम तो उनके पास है, या 20 साल पहले चले जाए तो बानो कुछ है, उसके बाद क्या किसी ने कुछ लिखा ही नहीं क्या। तो ये थॉट प्रोसेस जो है ना, ये मेरे नज़दीक तो इतना कोई उम्मीद अफजा नहीं है। अब मेरे जैसी या नसीम जैसी को 2-3 उल्टी पुल्टी हैं तो हैं, मगर जो ट्रेंड चल रहा है, और जो इवन तालिब इल्म लड़कियों को जब पूछे तो वो तो वही 2-3 लोगों को पढ़ती हैं, तो उनको ज़हन का प्रोग्रेस क्या होगी, ज़हन खुलेगा ही नहीं। मतलब एक नॉवल है उनका ही अलिफ, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी, उस पर सीरियल भी बना था, खैर मैंने किताब तो नहीं पढ़ी, सच बात है, एक और पढ़ी थी पीरे कामिल, लेकिन उसमें उन्होंने औरत को मुस्तकिल गिल्ट में रखा है, गिल्ट में इस तरह से कि उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि उसने बहुत असर किया उस नसर ने, कि नसीम वो औरत थी एक्ट्रेस, अदाकार, उन्होंने उसको शुरू से दिखाया गिल्ट में मुब्तला के वो खानदान पाल रही है, तो माँ उसको अब्यूज कर रही है, उसके बाद उसको मोहब्बत हो जाती है आर्टिस्ट से, तो शौहर जो है वो उसको अब्यूज करता है, फिर उसका सुसर जो वो अलिफ में सुसर बने हुए मंजर से भाई साहब वो, उसके बाद बेटा हमजा लिबासी, सब जलील कर रहे हैं कि तुम एक अदाकारा हो। भाई ओके, अदाकारा होना इतना बुरा है कि वो फिर गेट से खुदकुशी कर लेती है। मतलब मैंने कहा ये क्या मैं मकसद दे रहे हैं कि अदाकारा, और ये कि वो पेंटिंग करती है तो पेंट जो है वो खुदा से टक्कर ले रहा है क्योंकि वो शिरक कर रहा है। मतलब ये क्या है, आर्ट्स को आप जलील कर रहे हैं, उसमें आर्ट्स के अंदर आर्ट्स की कोई इज्जत नहीं करवा रहे कि भाई पेंटिंग या बस्ट बनाना, मुजस्समा साजी एक आर्ट है, वो हम शिरक नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि नई नस्ल जो है वो गलत अदब पढ़ रही है मेरे नजदीक तो ये। और जैसे कि हम ड्रामों में देखते हैं ना, देखिए ड्रामा भी तो अदब का हिस्सा है। ड्रामों में हम देखें
کچھ ڈراموں کو چھوڑ کے بعض اتنے کنفیوز ڈرامے ہیں, اتنا اوٹ پٹانگ لکھا جاتا ہے اس میں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا مقصد کیا ہے اس کا. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ تو دیکھیں ڈرامے تو کمرشل کام ہے نا, انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں چینل کو, ان کو مقصد دینے کا نہیں ہے شوق, ان کو یہ ہے کہ ہمارا چینل زیادہ پیسہ کس سے کمائے گا, تو وہ ادب ہے ہی نہیں. لیکن یہ چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں ایک دو ڈرامے, تو اثر انداز تو ہوتے ہیں. لیکن مجھے ادب سے مایوسی ہوتی ہے جب میں کسی بھی سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں, تو وہی 2-3 لوگوں کو پڑھتے ہیں, وہ تو ہمیں تو نہیں پڑھتا کوئی بھی. تو جیسے ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے گھر میں جب کتابیں آتی تھیں تو بڑوں کی نظر ہوتی تھی اس کے اوپر کہ بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں. جیسے زیادہ سے زیادہ ہم یا خاتون یا رضیہ بٹ ان کے کبھی پڑھ لیا کرتے تھے. اب تو ظاہر ہے وہ زمانہ گزر گیا. نسیم, آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں نثر نگاری کس طرح سے جائے گی خواتین کی خاص طور پہ؟ آئندہ اگر تم بات کر رہی ہو مولانا آئندہ کے نثر نگاری کے لیے, جی تو دیکھو پورے ماحول کو تمہیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ ڈرامے جو ہے, میڈیا جو ہے, یہ ایک بہت اسٹرانگ پاورفل ہمارے پاس ٹول ہے جی جس کے ذریعے ہم ذہنوں کی تربیت کر سکتے ہیں. جی ہمیں ذہنوں کی نئی نسل سے توقع جب کر سکتے ہیں جب ہم ان کے ذہنوں کی تربیت کریں. بالکل. اچھا, جیسا کہ تم نے نور الہدا کے ڈرامے دیکھے ہوں گے, کسی بھی ڈراموں میں انہوں نے حسینہ مومن اس سے پہلے وقت لکھ رہی تھی, اور ہماری اور لکھنے والی ایسی رائٹر جو ہیں, اب ان سب نے قلم رکھ دیا. کیا جو بھی مجبوری ہو وہ سمجھ رہی ہوں گی. اب کیا ہے کہ کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے, شاید ہی ایسا ہو اڈاری جیسے چند ڈرامے چھوڑ کے. بعض وقت بلبلا اٹھتے ہیں ہم لوگ دیکھ کے کہ مرد بال سے پکڑ کے عورت کو گھسیٹ کے, کتنی ڈراموں میں نے دیکھا ہے ان کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں, بچے چھین لیتے ہیں. ساس کا رول, وہی نفرتیں, وہی پرانے موضوعات. لڑکوں کو میسج کیا مل رہا ہے کہ آپ آرام سے جب جی چاہے تھپڑ لگا سکتے ہیں, بیوی کو مار سکتے ہیں. جب آپ مسلسل دکھا رہے ہیں تو نئی نسل وہی کرے گی اور وہی لکھے گی جو وہ دیکھ رہی ہے. آپ ذہنی تربیت پہ ایک سارے گاما پاپ وہاں پروگرام آتا ہے انڈیا میں, پوری دنیا سے بچوں کو چن کے لاتے ہیں, اور بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بچوں کو لے کے جن کو چن کے سکھاتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, وقت. نئی نسل کو ایک لتا نہیں رہیں گی تو 1000 لتا ان کے پاس ہوں گے. اردو ادب میں ہم کیا توقع, بچے ہمارے انگریزی پڑھ رہے ہیں. کون سا گھر ہے جس میں کہ بچی نئی نسل جو آ رہی ہے وہ اردو کا, ان سے پوچھو کہ میر کون ہے, غالب کون ہے, تو وہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے. یا نثر نگار میں قرۃ العین حیدر کون ہے, آپ نے پڑھا ہے, آپ نے عصمت چغتائی کو پڑھا ہے, تو وہ کہیں گی who was عصمت چغتائی, what the hell you are talking about. تو اب جب وہ نہ پڑھ رہے ہیں, نہ وہ آج کے دور کی رائٹرز کو پڑھ رہے ہیں, جب وہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, انگریزی میں سوچتے ہیں, تو مجھے توقع تو ہے, لیکن اردو ادب کو نکال دو, وہ اب لکھیں گے تو انگریزی میں آنے والی نسل جی کی بات کر رہی ہوں میں, وہ لکھے گی شاید انگریزی میں لکھے گی اور بہت اچھا لکھے گی. لیکن ہاں اردو میں اگر ہم مجھے نہیں توقع ہے کہ یہاں کے بچے ہمارے یا وہاں کے بچے ہمارے, وہ سب ایک سے ماحول میں ہیں, ایک سے زبان بول رہے ہیں. بچوں کے حوالے سے مجھے یاد آیا نسیم, ایک دلچسپ واقعہ کہ میں ایک دفعہ بیٹھی ایسے ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا تھا کوئی, میں, میری خالہ, ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو میرا بھتیجا 9-10 سال کا بچہ, تو اس میں میاں بیوی میں لڑائی چل رہی تھی ڈرامے میں. تو وہ کہتا ہے پھپھو آپ کو پتہ ہے اب کیا ہوگا, اب یہ کہے گا اس سے کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی. تو میں ایک دم سے میں چوک اٹھی, میں نے کہا ادھر آؤ تم. میں نے کہا کیا ہوتی ہے طلاق؟ تو کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. تو مگر مجھے اتنا مجھے وہ چیز اسٹرائک کی, میں نے کہا کیا سیکھ رہے ہیں یہ بچے کہ ہر دوسرے سین میں طلاق کا لفظ آئے گا. ہاں, میں 1 منٹ میں انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق,
चला। लड़की का हाथ पकड़ा, धक्का दिया, घर से दरवाजा बंद कर लिया. What the hell you are teaching? What is the message you are giving? क्या मैसेज दे रही हैं आप? और बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर हाँ। कि जो हमारे अगर ड्रामों के हवाले से हम बात करें तो मैंने ये देखा है कि बड़ी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई जाती है लोगों के लिए. मसलन ये कि इश्क हो गया, ठीक है, लड़के को इश्क हो गया, अब वो जुदा हो गए, तो लड़का साहब उठे और मजार पे जाके बैठ गए, पीर बन गए काले कपड़े पहन के. भाई क्यों? तुम माँ नहीं रहे हो, तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम माँ को अकेला छोड़ आए हो और माँ तुम्हें ढूंढ रही है. मजार पे जाने से क्या होता है? मोहब्बत होने का मतलब है आप मजार पे चले जाएं, खड़े हो जाओ. अगर रिजेक्ट हुए तो यू नो फेस इट. लेकिन वो जनाब वो बांध के काले कपड़े और वो ऐसे अल्लाह वाला बन गया है, मतलब एस्केप दिखा रहे हैं आप. तो क्या इश्क में नाकामी का मतलब है जॉब भी छोड़ दे, घर भी छोड़ दे, मजाक अल्लाह न करे. और आखिर में सब वो फिर हीरोइन ढूंढती जब कोई अपनी मुरादें पूरी करनी आती है तो वो देखती है कपड़ा उठता है तो मेरा हीरो जो है वो पीर बना हुआ. ये क्या, ये क्या बकवास है? मैं अक्सर कहती हूँ ड्रामे जो है ना, इसको जॉब नहीं चाहिए. सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ, अगर गांव हमारी मासियों के घर में भी टीवी है, हर जगह, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास टूल है, एलिमेंट. लेकिन बखुदा ऐसे जलील ड्रामे दिखाए जा रहे हैं. एक तो इश्क शादी तलाक, शादी इश्क तलाक, शादी इश्क, इश्क शादी तलाक, तलाक शादी. इसी के फिर लगता पूरी कायनात घूम रही है. कब इश्क हो जाएगा, कब शादी करा दो, अम्मा रिश्ता देखना शुरू कर देंगी, बेटी बागी हो जाएगी, उसके साथ दुपट्टा चढ़ जाएगा, जो नेक होगी वो दुपट्टा ओढ़ लेगी. जी, हमारे राइटर्स नए मौज़ूआत क्यों नहीं चुन सकते? क्यों नहीं चुनते हैं? वो आगे को देखता नहीं ना, वो तो कमर्शियल राइटिंग में तो पैसा देखना होता है और आपका वो अखलाकियात तो नहीं आपकी संवारने निकले. खैर, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और दिल नहीं चाह रहा मेरा कि ये गुफ्तगू खत्म हो. माशाल्लाह दो इंतहाई ज़हीन हमारी राइटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और जिद्दोजहद करने वाली और अपने हक के लिए सहीन और फिर सकती हो. माशाल्लाह हमारी डट के जो खड़ी हुई हैं आज के हमारे माशरे में सच्चाइयों के साथ, अपनी पूरी सच्चाइयों के साथ. एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं क्योंकि लाहौर में रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि लड़कियां लिख रही हैं. अब ये नहीं कि वो अच्छा लिखी बुरा, लेकिन कंटिन्यूअसली लड़कियों की किताबें भी आ रही हैं, अफसाने भी लिखे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. मतलब खत्म नहीं हुआ कि लिखना जी छोड़ दिया. तो इवन अगर ये आप देखें सोशल मीडिया को तो लड़कियां लिख रही हैं और अदब से उनको दिलचस्पी भी है. वो और बात है कि उनको क्या सोच रही हैं और क्या बताया जा रहा है. तो जैसे अब आजकल के जमाने में हमारा जो राजा गिद्ध है वो 20-25 साल से एक बहुत मकबूल नावल है, लेकिन अब उस पर क्रिटिक बहुत हो रही है क्योंकि उसमें जो बयान किए गए हैं, जो फलसफे, उनको चैलेंज किया जा रहा है. तो ये भी हो रहा है, जमाना करवट ले रहा है. बिल्कुल. तो फिल्म हमारे तुम्हारे दौर तक ही रह गया है. अब हमारे अभी एक शहनाज शोरो बहुत अच्छी लिखने वाली हैं, अफसाना निगार. अभी उनका एक अफसाना मैं पढ़ रही थी और सोच रही थी कि तीसरी बेटी उन्होंने क्यों नाम रखा. तो वो आने वाले जो सिंध में जो होने वाला, हमें एक सिंधी महाजिर का हमारे जहन में, पसे जहन हमारे में मौजूद है कि किसी वक्त भी हो सकता है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा अफसाना है. लेकिन ये हम लोगों के दौर तक शायद है, शायद उसके बाद मुमकिन है चंद लिखने वाली बच्चियां जो हैं वो कोशिश कर रही हों और अच्छा लिखें और आगे आ जाएं. लेकिन एक बहुत बड़ी खेप अगर हम तवक्को रखें कि आएगी, जैसे एक जमाना था कि इस वक्त चुगताई है और कितने कैसे नाम थे उस जमाने में, रजिया सज्जाद ज़हीर है, कैसे नाम थे हमारे पास, या अब चंद जो हमारे पास हैं. तो वो खुदा करे कि ऐसा हो, लेकिन उम्मीद दिखाई नहीं देता कि ऐसा हो. हमारी ये जो आपकी गुफ्तगू साथ रही, अब मुझे ये बस ये है कि इसको सेंसर न किया जाए और मेरी कोशिश होगी कि ना किया जाए. कौन सेंसर करेगा? और आपने होने नहीं देना सेंसर. क्यों करोगी भाई? इस उम्र में भी ये बात नहीं कर सकते. अमेरिका में बैठे हैं हम लोग, बोलने तो बोल के लब आजाद है मेरे. नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि खरी बातें करने के लिए भी यहाँ पे लोगों में हिम्मत है. सेंसर किया तो अच्छा नहीं होगा, हम किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे, बाइकआउट कर देंगे. नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, आप बेफिक्र रहे. और बस वक्त के हाथों मजबूरी है, वरना दिल तो चाह रहा है कि बातें ही किए चले जाएं. हम इंशाल्लाह फिर कोई और मौजू लेकर आएंगे, लेकिन आप दोनों
دوستوں کا بہت بہت میرا ہاتھ بھی دکھ گیا نا. کہ آپ تو نسیم خیر بہت مشکل سے میرے ہاتھ لگی ہیں. بہرحال یہ کہ آج کا خوش نصیب دن تھا. تو یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا یہ موضوع جو ہے یہ ہماری کانفرنس کے لیے بہت ہی ایک تو انفرادی موضوع ہوگا اور افادیت کے لحاظ سے بھی یہ ہماری بہت اچھا موضوع تھا مونا. جی. ہاں بہت اچھا تھا. جیسے کہ ابھی میں زیادہ ہے نا کے اوپر بات اگر صرف شروع کروں تو زیادہ ہے نہیں کے اوپر جیسے پورا ہم ان کے اوپر کر سکتے ہیں جتنا کام زیادہ ہے نا کا ہے. یہ چیزیں ہمیں ایک مشن کی طرح آگے بڑھانی چاہیے اور کریں گے ہم. لیکن میں اپنی عالمی اردو کانفرنس کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, نیلم احمد بشیر کا اور ہماری نسیم سید کا, کہ آپ نے ہماری محفل میں حصہ لیا اور بہت خوبصورت باتیں ہوئی. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ سیشن جو ہے واحد خواتین کے حوالے سے یہ ہمارے ناظرین کو بہت پسند ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی لیے ہمیں کانفرنس میں نہیں بلایا جاتا نا. میرے ہاتھ کے لیے تم ہلدی والا کوئی چیز دودھ بھیجو کیونکہ تھک گیا یہ ہاتھ میرا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ نیچے رکھ دیں. ہلدی والا دودھ بھیجتی ہوں. بہت اچھا رہا بھائی, بہت اچھی, خدا کرے کامیاب رہے اور بہت زبردست آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. سیشنز جا رہے ہیں سارے, تو بہت مبارکباد اس کی ایڈوانس میں. بہت شکریہ, بہت ہی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خدا حافظ. اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ.